बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज़ाद जम्मू व कश्मीर टेलीविज़न के प्रोग्राम कश्मीर टुडे के साथ मैं हूं सैयद आरिफ बहार। नाज़रीन, पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने वाले हालिया मुआरके के बाद भारत की जो बैनुल-अक़वामी सतह पर दुर्गत बनी या अंदरूनी सतह पर जो दुर्गत बनी है, एक बदनामी का एक पूरा सुनामी भारत की तरफ उमड़ आया है। उसके बाद यूँ लगता है कि भारत की जो क़यादत है, जो हुकूमत है, वो बदले की आग में मुसलसल जल रही है। पहले तो निचली सतह के अर्नब गोस्वामी जैसे दानिशवर, सहाफ़ी और भारत के दूसरे दर्जे के सियासतदान और हुकूमती रहनुमा बदले की बातें करते थे, सबक सिखाने की बातें करते थे। अब नरेंद्र मोदी ख़ुद इस मैदान में कूद पड़े हैं और उन्होंने पिछले दिनों ये ऐलान किया है कि वो पाकिस्तान से बदला लेंगे। ज़ाहिर है कि जो उनकी हालत न सिर्फ़ महाज़ जंग पर हुई, वो भी उनके लिए एक चैलेंजिंग सी सूरत हाल थी, जिसमें उनके कई तैयारे तबाह हो गए और बैनुल-अक़वामी सतह पर सदर ट्रंप जिस तरह उनका मुज़हिका उड़ाते हैं, वो भी उनके लिए एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन का बायस बनकर रह गई है। सो इस सारी सूरत हाल में एक तरफ भारत की बदले की आग है, तो दूसरी तरफ मकबूजा कश्मीर में तहरीक पूरी कुव्वत के साथ जारी है और इसकी कई नई डायनामिक्स सामने आ रही हैं। इस सारी सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए आज स्टूडियो में मौजूद हैं हुर्रियत रहनुमा मुश्ताकुल इस्लाम साहब। उनसे हम इस हवाले से बातचीत करेंगे। मुश्ताकुल इस्लाम साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मुश्ताकुल इस्लाम साहब, क्या देख रहे हैं आप बनता हुआ मंजरनामा मुस्तकबिल का कि ये जो नरेंद्र मोदी एक मुसलसल धमकियां दे रहा है और अब तो खुलेआम वो बाकायदा बदला लेने और धमकियों पर उतर आया है, तो आप क्या समझते हैं कि ये गीदड़ भभकियां हैं या हमें चौकस चौकन्ना रहना चाहिए, भारत कोई भी मुहिम जुई कर सकता है? देखिए, हमें हिंदुस्तान के तमाम तर जो हरबे हैं, हिंदुस्तान के तमाम तर जो वहाँ के उनके जो साजिशें हैं, उनको माजी के जो तमाम तर किस्से हैं, उनको मद्देनज़र रखना चाहिए। इसलिए कि भारत जिस तरह 10 मई को समझ रहा था उनको, जब उसने वार किया पाकिस्तान के ऊपर, तो उससे पहले भी हमें भारत की जो गीदड़ भभकियाँ थी, वो इंतहाई जो है ना काफ़ी अरसे से वो इनको मंजर पे लेके और अपने अवाम को जो है ना ये सुनाते हुए ये कहानियाँ नरेंद्र मोदी कि पाकिस्तान जो है अपनी अवाम को संभाले। और बाज़ औक़ात ऐसा होता था कि वो अपने जलसों में पाकिस्तानी अवाम को मुखातब कहता था कि आप जो है ना अपनी रोटी और रोज़ी के लिए जो है ना वो कोशिश करें और आपके पास ये नहीं है और उस तरह नहीं है, फलां चीज़ें नहीं है, खाने को पैसे नहीं है, खाने को आपके पास कुछ भी नहीं है। ये चीज़ें माजी में 5 जो है मई से पहले आपने देखा कि भारत जो है वो तकबराना अंदाज में और बड़े घमंड अंदाज में जो है ना वो कहता रहा, बिलखुसूस नरेंद्र मोदी अपने दौरे हुकूमत में, पिछले दौरे हुकूमत में भी। और उसके बाद अल्लाह ताला के फजल से, अल्लाह ताला की मदद से जिस तरह मुमलकत पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान ने बिलखुसूस हमारे तीनों जो अफवाज हैं, जिस तरह अल्लाह के फजल से चौकन्ना होके और जिस तरह अल्लाह की मदद से बयान महसूस के इस जो हमारा एजेंडा था, जो मोटो था, उसको सामने रख के जिस तरह वार किया, तो वो हिंदुस्तान के अंदर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने उसको देखा कि पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से हिंदुस्तान की वो गीदड़ भभकियाँ जो थी और उससे पहले जो गोदी मीडिया था, जो गोदी मीडिया हिंदुस्तान का था, वो जिस तरह जिस एजेंडे के ऊपर काम कर रहा था भारत के और नरेंद्र मोदी के बिलखुसूस, उस मीडिया की भी जो ज़बान बंद हुई 10 मई के जो वार के बाद, जो पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह किया, जो मार्का सर किया, 3-4 घंटे का जो मार्का था हमारा अल्हम्दुलिल्लाह, उसके से पहले आपने देखा कि बहुत सारे उनके लोग ऐसे जो हायर किए हुए थे, जो मीडिया के ऊपर आके इस तरह की बातें कर रहे थे, झूठ फैला रहे थे, तस्वुराती गलत और झूठ और एक प्रोपेगेंडा फैला के वो पाकिस्तानी अवाम को, पाकिस्तान को मरूब करना चाहते थे। लेकिन अल्लाह के फजल से ये तो उस मार्के में साबित कर दिया कि अल्लाह के फजल से पाकिस्तान एक मजबूत और आइटमी पाकिस्तान, एक हमारी अफवाज पाकिस्तान अल्लाह के फजल से फील्ड मार्शल जनरल आसिफ मुनीर साहब की सरबराही में जिस तरह मार्का हक हमने जीता है, ये रहती दुनिया तक कायम रहेगा। अब उसके बाद आपने देखा कि दुनिया के अंदर जो जग हसाई और दुनिया के अंदर जो घमंड मोदी का था, जो हिंदुस्तान का जो वो नशा था, जिस तरह वो बेनकाब हुआ और जिस तरह
وہ الحمدللہ ایکسپوز ہوا. مودی کی تمام تر جو عسکری قوت تھی، جو ان کے پاس، جو ان کے اوپر ان کو نشہ تھا، اپنے ریفیوز کے اوپر نشہ تھا، امیج بھی انہوں نے بین الاقوامی سطح پر ایک بنایا ہوا تھا، اس کو جس طرح زچ پہنچی ہے، جس طرح ہندوستان کے اس ساری چیز کو جو ہے نا ٹھوس پہنچی ہے، کرچی ہو گیا ہے وہ سارا. اس کے بعد مودی ذہنی طور پہ جو ہے نا وہ بالکل تناؤ کا شکار ہے، اس لیے کہ وہاں پر اپوزیشن جماعت کانگریس اور جتنے بھی ہندوستان کے اندر باقی سیاسی جماعتیں، جس طرح انہوں نے بالخصوص پارلیمنٹ کے اندر جو مودی کے اوپر جو چڑھائی کی ہے، اور اتنا تک بھی پارلیمنٹ کے اندر وہاں کی جو اپوزیشن جماعتیں، انہوں نے یہ کہا، راہل گاندھی نے کہا، کانگریس نے، کہ اس کو باہر نکالو اور اس کو گھسیٹو روڈ کے اوپر، کہ یہ جو ہے یہ ہندوستان کو تباہ کرنے کے اوپر تلا ہوا ہے، یہ جو ہے یہ ہندوستان کو جو ہے نا برباد کرنے کے لیے، اور ہندوستان کی تمام جھوٹے خواب دکھاتا ہے، جو غلط قسم کے پروپیگنڈے اور غلط قسم کے اس نے دکھائی. تو اس کا پول جو ہے آپ نے دیکھا کہ امریکہ نے بھی، صدر ٹرمپ نے بھی جو خود اس نے کہا کہ بھئی 6 جو ہے طیارے ان کے مار گرائے پاکستان نے. یہ تو ایک بہت بڑی خبر تھی پوری دنیا کے لیے، اور بالخصوص ہندوستانی عوام کے لیے بھی، کہ بھئی واقعی اس طرح کے جو معاملات ہوئے ہمارے ساتھ پاکستان کی طرف سے. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ مودی جو ہے وہ ہوش جو ہے اپنے کھو بیٹھا ہے. مودی کو بالکل وہ اپنے ضمیر کو شاید مطمئن کرنے کے لیے باتیں تو کر رہا ہے، لیکن وہ قطعی طور پہ ہندوستانی عوام کو، یا ہندوستان کے اندر جو تھنک ٹینک ہیں، یا ہندوستان کے اندر آپ نے دیکھا کہ سابق جو فوجی جرنیل ہیں یا ان کے انٹیلیجنس کے وابستہ لوگ ہیں، وہ کھل کے سامنے یہ کہہ چکے ہیں کہ ہمارے پاس اس طرح کی کوئی بھی قوت، ہماری فوج جو ہے کسی سطح پہ پاکستانی فوج کے ساتھ نہ زمینی اور نہ فضائی لڑنے کے لیے جو ہے وہ سخت ہے، ان کے اندر نہ وہ قوت ہے کہ ہم پاکستانی فوج کے ساتھ لڑیں. یہ ان کے اندر سے جو آوازیں اٹھ رہی ہیں. تو ابھی مودی نے ایک جو چیز منظر عام پر لانا شروع کی ہے کہ وہ اپنے ضمیر کو سہارا دینے کے لیے اور ووٹر کو حوصلہ دینے کے لیے کہ وہ جناب یہ اس طرح کی باتیں پچھلے دنوں جلسے کے اندر اس نے دیکھا، ایک جلسے عام کے اندر اس نے جو کہا کہ میں پاکستانی عوام سے کہتا ہوں، جس طرح ہم نے تو وہاں پر جو ہے نا پاکستانی فوج کو نشانہ نہیں بنایا، ہم فلاں نہیں کیا، اور پاکستانی فوج نے جناب ہمارے جو ہے او بھائی کیا پاکستانی فوج آپ کو جو ہے نا وہ پلیٹ میں رکھ کے کھانا کھلاتی ہے آپ کی فوج کو؟ تو بھائی آپ نے جب ایک طریقے سے پاکستان کے اوپر حملہ جو شروع کیا، تو کیا پاکستانی فوج یا پاکستان جو ہے اللہ کے فضل سے کوئی اتنا کمزور تو نہیں ہے کہ پاکستان جو دیکھتا وہ تماشا دیکھتا رہے؟ تو پاکستان نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جہاں جہاں پر بھی ان عسکری کے ٹھکانے، فوجی ٹھکانے، جو ان کے ہوائی ٹھکانے، ان کو نشانہ بنایا جائے، اور نشانہ بنایا اللہ کے فضل. یہ جو ساری شرمندگی نریندر مودی کو اور بھارت کو اٹھانا پڑی، تو اس میں کوئی خطرہ ہے کہ وہ اس کو اندرونی ماحول کو، اپنے ووٹر کو مطمئن کرنے کے لیے اور یہ خفت مٹانے کے لیے، اور جو اس کی ایک دھاک بٹھانے کی جو کوشش تھی ناکام ہو گئی ہے اس مارکے سے، تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے وہ دوبارہ کر سکتا ہے کوئی؟ ہمیں قطعی طور پہ دشمن کے کسی بھی حربے سے غافل نہیں رہنا چاہیے. یہ تو جو ہے نا ظاہر ہے وہ دشمن ہے، اور اس کے اندر اس نے جب یہ کہا کہ میرے اندر یہ قرض ہے، وہ تو ہمیں بھی پتہ ہے کہ مودی جو ہے گیدڑ ببکے مارتا ہوا پچھلے کئی برسوں سے آ چکا ہے، اور ابھی بھی وہ جو ہے نا وہ خفت مٹانے کے لیے دنیا کو اپنا وہ جو چہرہ ہے وہ اب کس طرح دکھائے گا. تو وہ یہ تو باتیں وہ کرے گا بھی اور کرتا بھی رہا ہے. کبھی چین سے مار کھاتا ہے، کبھی پاکستان سے کھاتا ہے. نیا جو اس نے ایک اسٹریٹجی تیار کی کہ افغانستان کے اندر طالبان سے وہ جو ہے نا سہارا لے کر، اور ٹی ٹی پی جو ہے جو ہائر کرتا ہے را کی، انڈین را کی، اور جو جتنے بھی فنڈنگ اور جتنے بھی ٹھکانے افغانستان کے اندر جو بھارت نے بنائے ہوئے ہیں، اب وہ اس نے ایک نئی طریقے سے کہ خود تو وہ اللہ کے فضل سے اس کے اندر وہ ہمت اور وہ جرت، وہ قوت ہی نہیں رہی ہے کہ وہ جو ہے نا وہ خود کو اس طرح کا جو ہے نا وہ انسیڈنٹ کر سکے اور اس طرح کا کوئی کارروائی کر سکے. اب اس نے ایک نئے طریقے سے کوئی اسٹریٹجی بنا کے کہ طالبان کو میں اپنے اس میں کنٹرول میں اپنے ہاتھ میں لے کے، اور ان کو ان کے ذریعے جو ہے نا میں کو پاکستان کے اندر کو، لیکن اللہ کے فضل سے وہ کلی بھی اس کی کھل چکی ہے. وہ جو ہے اس کا آئیڈیا بھی پاس ہو چکا ہے. جب ہمارے پاکستانی فوج نے الحمدللہ کے فضل سے افغانستان کے ان گماشتوں کو
جو ہندوستان کے ایما پر وہاں پر پاکستان کے بارڈر کے اوپر آ کر اور ہمارے فورسز کے اوپر حملے کرتے تھے، اور جو ٹی ٹی پی کے جو ٹھکانے وہاں پر تھے، اللہ کے فضل سے آپ نے دیکھا کہ گزشتہ دنوں جس طرح جو وار کیا ہماری فورسز نے، جو جا کر ٹھکانوں کے اوپر ان کے اوپر نشانہ بنایا، ان واضح پیغام تھا اس میں، وہ ایک بالکل کلیئر پیغام تھا ہندوستان کے لیے بھی، مشرق سے آئے وہ یا مغرب سے آئے، اس کو کہیں سے اسی بھی رد آئے۔ عمل کا سامنا اور کرنا۔ یہ آرمی چیف جنرل فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے گزشتہ دنوں آپ نے دیکھا ایک سٹیٹمنٹ جاری کی، بلکہ ان کا بالکل واضح پیغام تھا کہ ہندوستان یہ جان لے کہ ہم جو ہے جس سائڈ سے شروع کریں گے اور ہم جو ہے نا دوسری سائڈ سے نکلیں گے، یہ ہمارا آئیڈیا ہے۔ کیا سمجھتے ہیں اس میں کہ یہ جو افغانستان کا محاذ کھول دیا اور بھارت کی پوری عشیرباد اس کو حاصل تھی، یہ وہی حکمت عملی تھی جو بھارت نے بنائی تھی کہ پاکستان کو دو طرف سے گھیرنے کی، اسی کا یہ ایک اگلا قدم آپ؟ جی یہ ایک نیا انہوں نے آئیڈیا ڈیولپ کیا تھا، یہ ایک نئی پلاننگ انہوں نے بنائی تھی کہ ابھی ہم اس طرح جا کے جب وزیر خارجہ افغانستان کا وہاں پر گیا، تقی مولا تقی وہاں پر گزشتہ دنوں جب جا کے انہوں نے مشترکہ جو پریس کانفرنس امیر خان متقی جی، امیر خان متقی، اور اس نے جو ہے نا جو وہاں پر جا کے بیانات دیے، وہ ظاہر سی بات ہے وہ ہندوستان کی آئیڈیالوجی تھی، وہ ہندوستان کی سوچ ساری تھی، وہ بیان ہندوستان نے ان سے دلوائے تھے وہاں پر جا کر کہ آپ یہ پیغام دیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے پاکستان نے یہ جواب جو ہے یہ براہ راست ہندوستان کو دیا ہے، جو ٹارگیٹڈ کلنگ کی ہے پاکستان نے وہاں پر، جو ٹارگیٹڈ جو پوائنٹ کے اوپر جو بھارت نے جو وہاں پر بنائے، وہ جو دہشت گرد جو خارجی وہاں پر تھے جو افغانستان کے اندر، ان کو بالکل پن پوائنٹ کیا کرتے ہوئے ان کے ٹارگیٹ اوپر جو ہے ہٹ کیا، اور یہ پیغام براہ راست ہندوستان کو ہماری فورسز نے دیا ہے، پاکستان نے دیا ہے کہ آپ کسی سطح پر بھی کسی حربے کو بھی اللہ کے فضل سے پاکستانی فورسز بالخصوص جو ہے وہ انشاءاللہ الرحمن نشان عبرت بنائے گی، اور آپ کی ہر طرح کی سازش کو، آپ کے ہر طرح کے اس ہتھ کنڈے کو، اس پلان کو ہم انشاءاللہ الرحمن چکنا چور کریں گے۔ مشتاق صاحب، اس میں یہ پیغام بھی ہے کہ پاکستان کو جہاں سے بھی خطرہ ہوگا، بھارت جس بھی شکل میں بھیس بدل کر جس بھی سمت سے آئے گا، پاکستان اس خطرے کا تعاقب کرے گا، تو کیا یہ واضح اور دو ٹوک پیغام پاکستان کے؟ جی بالکل، آپ نے دیکھا گزشتہ دنوں جب آئی ایس پی آر کے ہمارے جو ترجمان ہیں انہوں نے پریس کانفرنس کی، انہوں نے آرمی چیف کا پیغام بھی بتایا کہ ابھی جو حکم ملا ہے لائن آف کنٹرول کے اوپر، یا ورکنگ باؤنڈری ہو یا لائن آف کنٹرول کو 1500 کلومیٹر کا پورا یہ ایریا جو ہے، اس کے اوپر بلا کسی جو نے پوچھے اور حکم لینے کے بغیر ہماری فورسز جو ہے جو لائن کنٹرول کے اوپر موجود ہے، وہ بلا کسی تعطل کے وہ جوابی کارروائی کرے گی، اور جو ہے نا خطرناک انداز میں جو ہے ہماری فورسز جو ہے وہ کرے گی۔ یہاں تک بھی ہوا ہے جو حکم ملا ہے افواج پاکستان کے سربراہ کی طرف سے کہ جہاں تک بھی جا سکتے ہیں ہماری فورسز وہ وہاں تک جائے گی اور قبضہ بھی کرے گی۔ یہ واضح پیغام ہے پاکستان کی فورسز کی طرف سے، پاکستان کی مسلح افواج کی طرف سے، آرمی چیف کی طرف سے، اس دشمن کو جو بالکل جو ہے نا رات کی تاریکی میں یا گیدڑ کی طرح جو ہے نا وہ چھپ کے وار کرنے کا عادی تھا، لیکن ابھی جو حکم ملا ہے ہماری فورسز کو وہ بالکل کھلا پیغام ہے اس دشمن کے لیے کہ کسی جگہ پر بھی، کسی مقام پر بھی، کسی سیکٹر میں بھی اللہ کے فضل سے ہماری فورسز جو ہے بلا تعطل جو ہے وہ اپنی کارروائی سر انجام دے گی، اپنا مارکہ جو ہے وہ سر انجام دے گی۔ ہمارا جو مارکے کا نام وہی بنیان مرصوص ہے، اسی کے ایجنڈے پہ انشاءاللہ اسی کے تحت اللہ کے فضل سے جو ہے ہماری فورسز جو ہے چکنا ہے، اور پوری کشمیری قوم اللہ کے فضل سے، پوری پاکستانی قوم افواج پاکستان کے ساتھ انشاءاللہ شانہ بشانہ کھڑی ہے اور کھڑی رہے گی۔ ہم دشمن کے ہر اس سازش کا اور ہر اس حربے کا انشاءاللہ منہ توڑ جواب دیں گے جو وہ سازشیں اندرون خانہ بنا رہا ہے، اور انشاءاللہ الرحمن یہ بھی رہتی دنیا تک یاد رہے گا کہ یہ کس ملک کے ساتھ جو ہے ٹکر لی ہے، یا جو مودی کی گیدڑ بھبکی ہیں وہ انشاءاللہ اور ابھی کھل کے سامنے آئیں گی، جب مزید اگر کوئی اس طرح کی حماقت ہندوستان جو ہے وہ کرتا ہے کسی سائڈ پہ، کسی بارڈر کے اوپر، تو انشاءاللہ الرحمن وہ پھر دنیا پوری دیکھے گی کہ وہ سیکنڈوں کا کام ہوگا، اور وہ انشاءاللہ افواج پاکستان جو ہے وہ مارکہ سر کرے گی، اور انشاءاللہ الرحمن اللہ کے فضل سے ہم کامیابی سے ہنکرار ہوں گے۔ شاہ صاحب، بھارت نے دعویٰ کیا تھا 5 اگست 2019 کے بعد کہ اب حالات ٹھیک ہو جائیں گے، کشمیری امن سے رہیں گے، چین سے رہیں گے، ترقی کا ایک سفر شروع ہوگا، لیکن یوں لگتا ہے کہ بھارت آج بھی کشمیر کے اندر ایک خوف کا شکار ہے، جو وہاں ظلم و جبر کا بازار گرم ہے، ایک تو پرانی تاریخ ہے پوری ایک ظلم و ستم کی، اس میں ایک نئے انداز سے بھارت نے اب لوگوں کے آواز دبا کر ظلم
کی جو داستانیں ہیں ان کو روک کر کشمیر کے اندر ایک وہاں ظلم و ستم کا بازار گرم کیا ہے. تو یہ جو خوف ہے جس میں وہ میر واعظ صاحب کو جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے جامع مسجد بھی نہیں آنے دے رہے، تو اس خوف کی کیا وجہ ہے؟ اس کا مطلب ہے بھارت کے سارے دعوے جو ہیں یہ غلط ثابت ہوئے ہیں. دیکھیے ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. یہ ہندوستان نے آج سے نہیں بلکہ یہ برسہ برس سے اس طرح کے جو ہے نا مقبوضہ جموں کشمیر کی تحریک کو زچ کرنے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے اور اس تحریک کو مسخ کرنے کے لیے بہت سارے ایسے سازشیں اور بہت سارے ایسے ہتھ کنڈے کیے جس میں کالے قوانین کا نفاذ تھا. ہماری حریت قیادت کو ہندوستان کی مختلف جیلوں میں، بدنام زمانہ جیلوں میں پابند سلاسل. اب بھی ہمارے 5,000 سے زائد مقبوضہ جموں کشمیر کی جو تحریک حریت سے وابستہ کارکنان ہیں، ہماری حریت قیادت ہے. آپ نے دیکھا کہ گزشتہ دنوں جب یاسین ملک صاحب کے حوالے سے جو بھارتی سپریم کورٹ کے اندر جو ابھی اگلے مہینے میں وہ جو کوئی فیصلہ کرنے جا رہے، یہ ابھی نئے انداز میں بھارتی ایجنسیوں نے، بھارتی جو ہے نا وہ راہ اور نئے جو کالے قوانین کے ذریعے NIA نے اور CIA جو بھی ان کا نیا وہاں پر ایک جو انہوں نے تیار کیا ہے مقبوضہ جموں کشمیر کے. اس وقت طول و عرض میں ہندوستان کی فورسز جو ہے وہ تلاشیوں کا سلسلہ اور گھروں کے اندر چھاپے مارنا، لوگوں کو جو ہے نا خوف ہراس پھیلانا اور ہمارے نوجوانوں کو اٹھا کر جو ہے نا جیلی مقابلوں میں، اور اس کے بعد دوبارہ سے انہوں نے ایک نئے انداز میں مقبوضہ جموں کشمیر میں اپنی اس خفت کو مٹانے کے لیے جو بھارت ہندوستان سے جو ہے نا وہ ہار چکا ہے، اس کو دوبارہ سے وہ مقبوضہ کشمیر کے عوام کے اوپر دوبارہ سے ایک نئے انداز میں نئی جو ہے حکمت عملی کے ساتھ کشمیریوں کی اس تحریک حق اپنی تحریک کو، حق کی خدا تحریک کو دبانے کے لیے، اس کو مسخ کرنے کے لیے ایک نئے انداز میں جو ہے وہ ہندوستان کی فورسز مقبوضہ جموں کشمیر میں وہاں پر وہ لوگوں کے اوپر جو ظلم ہے، جو تلاشیاں ہیں گھر گھر اور جو چھاپے رات کے اور دن کو جس طرح گھروں کے اندر اور جس طرح وہ گھروں کے اندر بھی گھس کے توڑ پھوڑ کر رہے ہیں، جس طرح وہ مار داڑ کر رہے ہیں، ہمارے خواتین کو جو ہے نا جس طرح دبایا اس کو ان کے اوپر پریشر ڈالا جا رہا ہے، اور ہمارے بچوں کے وہاں پر جو ہے نا ان کو اٹھا کر جیلوں میں لے جایا جا رہا ہے. یہ ایک نیا انداز ابھی بھارت نے مقبوضہ جموں کشمیر میں شروع کر دیا ہے. اس سے قبل بھی آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے تقریباً 10,000 ہاف ویڈوز وہاں پر موجود ہیں. 10,000 ہاف ویڈوز وہاں پر ہیں جن کی جو خاوند ہیں ان کا کوئی ابھی تک، اور اس کے بعد ہمارے ونڈوز جو ہمارے 22,000 سے زائد ہماری جو ہے نا وہ بیوہ خواتین وہاں پر اس وقت موجود ہے. اسی طرح ہمارے تقریباً جو ہے وہ 1 لاکھ سے زائد ہمارے شہداء وہاں پر اس وقت جو ریکارڈ کیے گئے ہیں. اسی طرح ہمارے جو ہے چادر اور چار دیواری کا جو تقدس پامال کیا گیا ہے وہ 11,000 سے زیادہ ہمارے عفت ماب کیسز ہیں، جو عفت ماب ہماری مائیں اور بہنیں جو بیٹیاں ہیں جو چادر اور چار دیوار، اور یہ ابھی سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے بھارت کی طرف سے. انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کا بھارت جو ہے مقبوضہ جموں کشمیر میں ایک نئے سرے سے جو ہے مرتکب ہو رہا ہے. لہٰذا اس تمام صورتحال کے تناظر میں آج ہم پھر ایک بار بھارت کے ان گناونے ان سازشوں کا اور ان کے جو ہتھ کنڈے اور جو ان کے کالے قوانین کا مقبوضہ کشمیر میں نفاذ کے ذریعے وہ جو ظلم اور برباد کی نئی داستان جو رقم کر رہا ہے، آج ہم بین الاقوامی برادری سے، اقوام متحدہ سے، بالخصوص انسانی حقوق کے ان اداروں سے جو دنیا میں اپنا جو انسانیت کا چیمپئن بن کر اور یہ بتاتے ہیں کہ ہم انسانیت کے چیمپئن ہیں، ان سے بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ ہوش کے ناخن لیں. اقوام متحدہ بالخصوص سلامتی کونسل یہ ہوش کے ناخن لے، اور یورپی یونین یہ ہوش کے ناخن لے کر مقبوضہ جموں کشمیر کی جو بگڑتی ہوئی سنگین صورتحال ہے اس کے اوپر جو ہے نا فوکس کرے. اور ہم ڈونلڈ ٹرمپ سے بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ کہتا ہے جی میں دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے ابھی میری تمام ترجیحات ہے، تو ہم ڈونلڈ ٹرمپ سے بھی یہ کہتے ہیں کہ وہ بھی مقبوضہ جموں کشمیر کی جو موجودہ سچویشن ہے، وہ بھی جو صورتحال ہے، جس طرح بھی فلسطین کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ نے براہ راست اپنا جو کردار ادا کیا اور فلسطینیوں کو غزہ کے اندر جنگ بندی کا جو اعلان کیا گیا، اور وہاں پر جو ہے نا انہوں نے اثر نو جو ہے اپنے تعمیر نو کے لیے ایک کوشش جاری ہے دنیا کے اندر مل کر دنیا کے ساتھ ہمارے اسلامی ممالک. اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ مقبوضہ جموں کشمیر کی بھی بگڑتی ہوئی صورتحال ہے، وہاں پر جو حالات ہیں اس وقت، جو وہاں پر جو انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں، قتل و غارت بھارت کی جانب سے جاری ہے، اس کے اوپر وہ جو ہے نا وہ اپنا کردار ادا کرے، اور وہ وہاں کے کشمیریوں کو بھی ان کا بنیادی تاکہ جو حق ہے حقیقی تو تاکہ جنوبی ایشیا کے اندر
حقیقی معنوں میں جو ہے نا امن ہو سکے، اور تب کشمیری یہ سمجھیں گے کہ یقینی طور پہ اقوام متحدہ یا امریکہ، ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ دنیا کے اندر امن کی بات کرنے والا ایک انسان ہے، اور وہ کشمیریوں کو بھی اپنا ان کا بنیادی حق دلا میں اپنا کردار ادا کرے۔ بہت بہت شکریہ مشتاق الاسلام صاحب۔ ناظرین، یہاں ہم ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم ایک نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، وقفے کے دوران ہمیں عزیر احمد غزالی صاحب نے، جو پاسبان حریت کے چیئرمین ہیں، ہمیں جوائن کیا ہے۔ ان سے بھی ہم انہی موضوعات پر گفتگو کریں گے۔ غزالی صاحب، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ غزالی صاحب، کیا کہیں گے؟ پہلے بھارت نے ایک نیریٹو بنایا ہوا تھا کہ کشمیر کی جو یہ مزاحمت ہے، تحریک ہے، یعنی آزادی اور حریت کا جو سارا پرابلم ہے، جو جذبہ ہے، وہ کشمیر کی ایک ویلی میں ہے، اس پٹی کے اندر ہے، اور یہی پرابلم کی وجہ ہے۔ اس سے دائیں بائیں باقی جو اکائیاں ہیں، جو یونٹس ہیں، علاقائی یا لسانی یا جو بھی اس کی شکل و صورت ہے، وہاں کوئی مسئلہ نہیں، وہ بھارت کے ساتھ خوش ہیں، مطمئن ہیں۔ لیکن یوں لگتا ہے کہ 5 اگست 2019 کے بعد جو فیبرک ٹوٹ گیا ہے اس سارے ماحول کا، اس منظر کا، اس میں کچھ نئی ڈائنامکس سامنے آئی ہیں۔ مثلاً یہ کہ ڈھوڈا میں ایک بڑا زوردار احتجاج ہوا، یہ پیر پنجال کا ایریا ہے، اور یہ جو چناب ویلی ہے، جو اس طرح کے مظاہرے جہاں پہلے نہیں ہوتے تھے۔ اس کے بعد لداخ، جو بالکل ایک الگ شناخت اور ثقافت کا حامل علاقہ ہے، وہاں بھی ایک زوردار تحریک چل گئی، اور اس کی جو لیڈرشپ ہے اس کو دلی پہنچا دیا گیا، غداری کے مقدمات، دہشت گردی کے مقدمات اس پر لگائے گئے۔ تو یہ جو ایک نئی ڈائنامک ہے، جو دوسرے یونٹس میں ایک بیداری اور ایک اضطراب پیدا ہو رہا ہے، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا شکریہ جی، آپ نے مجھے مقبوضہ کشمیر کی جو موجودہ صورتحال ہے اس پہ بات کرنے کا موقع دیا۔ دیکھیے، 5 اگست 2019 کے بعد جو بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت نے، دلی سرکار نے ریاست جموں و کشمیر کے حوالے سے اقدامات اٹھائے، اور اس میں ریاست کے لوگوں سے ان کی شناخت چھین لی گئی، ان کی ریاست چھین لی گئی، ان کے تمام سیاسی، مذہبی، سماجی حقوق چھین لیے گئے۔ اس وقت لیہ لداخ اور کرگل کے جو لوگ ہیں وہاں پہ 48% چونکہ بدھ مت کی آبادی ہے، اور اس طرح سے 46% مسلمان ہیں، اور دیگر سکھ اور ہندو بھی ہیں، بہت کم ان کی تعداد ہے۔ ان کو یہ یقین دلایا گیا تھا کہ 5 اگست کے بعد جب لیہ لداخ کرگل کو علیحدہ سے یونین ٹیریٹریز بنا لیا جائے گا تو لیہ لداخ کے لوگوں کو بڑے حقوق ملیں گے، ان کی تمام چیزیں جو ہیں وہ پوری کی جائیں گی، ان کا احساس محرومی اگر ماضی میں تھا تو اس کو ختم کیا جائے گا۔ تو ابھی آپ نے دیکھ لیا کہ لیہ لداخ کرگل کے لوگ تو وادی کشمیر کے لوگوں سے بھی زیادہ غصے میں ہیں، اضطراب میں ہیں، مایوسیوں کا شکار ہیں، محرومیوں کا شکار ہیں، اور وہ سڑک پہ نکل آئے ہیں، اور انہوں نے براہ راست دلی سرکار کے جو وعدے تھے، ان کی جو جھوٹے وعدے تھے، اس پہ مذمت بھی کی، اور انہوں نے کہا جی کہ ریاست کو بحال کیا جائے۔ اور اس کے علاوہ بھی وہاں پہ جو لیہ اور کرگل کی 2 مقامی تنظیمیں ہیں جو وہاں کے لوگوں کے حقوق کی بات کرتی، تو انہوں نے ایک پورا چارٹر آف ڈیمانڈ دلی سرکار کے سامنے رکھ دیا ہے۔ یعنی ان کو دھوکہ دہی کا احساس ہو گیا بالآخر لداخ؟ جی بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ 5 اگست 2019 کے جو اقدامات تھے وہ آپ کو تو علم ہے، پوری دنیا کو پتہ ہے کہ کشمیر کے اندر بدترین محاصرہ تھا۔ وہاں پہ انٹرنیٹ بند تھا، وہاں پہ اخبارات پہ پابندی تھی، میڈیا پہ پابندی تھی، سوشل میڈیا پہ پابندی تھی، اور اس سے پہلے ہی کشمیر کی جتنی بھی آزادی پسند قیادت تھی، کل جماعتی حریت کانفرنس کی قیادت ہو، یا وہ جو تاجران میں جو ایک بہت بڑی ہماری آزادی پسند قیادت تھی، علماء کرام تھے، جید علماء کرام پوری وادی کشمیر میں، وکلاء تھے جیسے میاں عبدالقیوم صاحب ہیں، تو پوری حریت قیادت کو اٹھا کے پہلے ہی جیلوں میں بند کر دیا گیا تھا، اور ایک پوری مکمل محاصرے کی کیفیت وہاں پہ بنا کے ہندوستان نے یہ اقدام کیا تھا۔ اور لیہ لداخ کرگل کے جو ہمارے شہری ہیں ان کو یہ بتایا گیا تھا کہ آپ کے لیے تو بہت کچھ ہونے والا ہے۔ تو اب یہ جو 6 برس تقریباً ہونے والے ہیں، تو اب ان کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ ہندوستان نے ان کے ساتھ ایک وعدہ خلافی کی، جیسے ماضی میں اس نے ریاست جموں و کشمیر کے لوگوں کے ساتھ بارہا وعدہ خلافیاں کی۔
تو اب وہاں پہ جو احتجاج ہے، جو پروٹیسٹ ہے، جو گرفتاریاں ہیں جس میں کافی لوگ بھی مارے گئے اور سینکڑوں کی تعداد میں لوگ زخمی بھی ہوئے، اور اس وقت بھی وہاں پہ کرفیو اور محاصرے کی کیفیت ہے لیہ لداخ کرگل کے اندر. لیکن جو لوگوں کا غصہ ہے دلی سرکار کے خلاف وہ روز بروز بڑھتا جا رہا ہے، چونکہ انہوں نے مطالبہ کر دیا ہے کہ لیہ لداخ کرگل میں جو نوکریاں ہیں وہ مقامی لوگوں کا حق ہے، وہاں پہ جو کاروبار ہے اس کے اوپر مقامی لوگوں کا حق ہے، وہاں پہ کوئی بھی ہندوستان کا شہری آ کے زمینیں نہ خریدے، وہاں پہ اسکالرشپ حاصل نہ کرے. یہی تو ہمارا بھی وادی کشمیر کے جو شہری ہیں ان کا بھی یہی مطالبہ ہوتا تھا، اور یہی ان کو خوف تھا کہ ہندوستان بتدریج اپنے قبضے کو مضبوط کرتا چلا جا رہا ہے. اور اس طرح سے آپ نے جو بات کی صوبہ جموں کی، اس میں کشتواڑ ہے، ڈوڈا ہے، ریاسی ہے، اور باقی جو ہمارے اضلاع ہیں اس میں بھی لوگوں کے اندر جو احساس محرومی ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. چونکہ حریت قیادت نے تو شروع میں ہی بات کہی تھی کہ 5 اگست کے بعد خدا نہ خواستہ سب سے پہلے تو زمینیں صوبہ جموں سے چھینی جائیں گی، سب سے پہلے تو نوکریاں اور ملازمتوں کے حقوق صوبہ جموں کے لوگوں کے پہلا پڑاؤ وہی پڑتا ہے بھارت. چونکہ جو جموں سٹی کے اندر ڈوگرا ہندو آبادی ہے ان کو بھی نریندر مودی نے یہ دھوکہ دیا تھا کہ جب کشمیر یہ 5 اگست 2019 کا واقعہ ہوگا اور جموں اور کشمیر بھی یونین ٹیریٹری بن جائے گی تو جموں کے ہندوؤں کو زیادہ پروٹوکول ہوگا، ان کو زیادہ اختیار ملے گا، اقتدار میں ان کو زیادہ شراکت داری ملے گی، اور پھر نوکریوں پہ وسائل پہ ان کا قبضہ ہوگا. تو اب ان کو بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ ہندوستان کے جو 1 ارب اور 30 کروڑ لوگ ہیں، اگر ان کا بہاؤ کشمیر کی طرف آ گیا تو جموں کی جو مقامی شناخت ہے، ان کی زبان ہے، ان کا کلچر ہے، وہ سب کچھ تباہ ہو جائے گا. اور آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ ہمارے جو ڈوڈا سے معراج ملک مقامی جو MLA منتخب ہوئے ہیں، انہوں نے بھارتی قابض فورسز کی جو زیادتیاں ہیں وہاں پہ، جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں، جو وہاں پہ زمینوں پہ قبضے ہیں، جو گجر بکروال اور پہاڑی جو ہمارے مسلمان لاکھوں کی آبادی ہے اس کے خلاف جو انتقامی کارروائیاں ہیں، تو اس میں معراج ملک نے آواز بھی اٹھائی اور اس نے اس پہ احتجاج بھی کیا، اور اس کو بالآخر گرفتار کر لیا گیا. اور جو اطلاعات ہیں کہ اس پہ کم و بیش 18 FIR درج ہیں کہ اس نے ہندوستان کی وہاں پہ جو حاکمیت ہے، جو اس کا فوجی جبر ہے، جو انتقامی کارروائیاں ہیں، اس کے خلاف اس نے کیوں آواز بلند کی. جہاں تک وادی کشمیر کی بات ہے، وادی کشمیر میں تو ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہو کا عالم ہے. لوگوں کی زبانوں پہ پہ رہے ہیں، لوگوں کے قلم ان سے چھین لیے گئے ہیں، لوگوں کی آزادی اظہار رائے کے تمام مواقع سلب کر لیے گئے ہیں، میڈیا کو ختم کر دیا میڈیا گیا کو ہے. بالکل پابند کر لیا گیا ہے. اور کشمیر کے اندر کوئی بھی شخص اپنے انفرادی حق کے لیے، اپنے اجتماعی حق کے لیے، ریاست کی شناخت کے لیے، لوگوں کے حقوق کے لیے، سیاسی سماجی حقوقوں کے لیے کوئی آواز بلند نہیں کر سکتا. ان کی کیفیت ایسی ہے کہ ان کو جس طرف ہانکا جائے گا بندوق کی نوک پہ وہ اس طرف چل پڑیں گے، اس لیے کہ ان کے اوپر بدترین کالے قوانین کا نفاذ ہے. کشمیر کے اندر جو قوانین ہیں وہ دنیا کے کسی خطے میں اس طرح کے کالے قوانین نافذ نہیں ہیں. UAPA، PSA، پوٹا، ٹاڈا، یہ ایسے قوانین ہیں کہ یہ ہندوستان کی جو قابض وہاں پہ فوج ہے، جو وہاں پہ کٹھ پتلی انتظامیہ اور اس کے ماتحت پولیس ہے، لامحدود اختیارات قابض انتظامیہ کو حاصل ہیں کہ وہ کشمیر کے کسی بھی شہری کو کسی بھی وقت چاہے گرفتار کر لیں، چاہے شک کی بنیاد پہ گولی مار لیں. تو یہ جو کالے قوانین ہیں یہ ہندوستان کی اس قابض حکومت کو اور فورسز کو پورا تحفظ دیتے ہیں کشمیر کے لوگوں کو مارنے، گرفتار کرنے اور جیلوں میں ڈالنے اور اذیت خانوں میں لے جانے کے لیے. تو کشمیر کے اندر ایک ہو کا عالم ہے، اور کشمیر کے لوگ کسی ایسے وقت کا انتظار کر رہے ہیں کہ انہیں کوئی موقع دستیاب ہو، کوئی دنیا ان کی بات سنے، کوئی دنیا ان کے اوپر جبر و استبداد کی کہانیوں سے متاثر ہو، اس صورتحال سے متاثر ہو، اور کشمیر کے لوگ اپنے من کی بات کر سکیں. اچھا زہر صاحب، یہ ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت کی ایک مستقل اسٹریٹجی ہے کہ وہ کشمیریوں کے حق اجتماع کو دبائے رکھتا ہے، اور جنازوں کا حق بھی اب وہ نہیں دیتا وہاں بھی جمع ہونے کا. پہلے ہم نے سید علی گیلانی کے جنازے کے حوالے سے یہی کیفیت دیکھی. اب برسوں بعد پروفیسر عبدالغنی بٹ صاحب جیسی ٹاورنگ پرسنالٹی تھی، ان کے جنازے کو بھی اسی طرح کنٹرول کیا گیا اور رات کی تاریکی میں ان کی تدفین کی گئی، اور جو میر واعظ صاحب اور دوسرے لوگ وہاں جانا چاہتے تھے شرکت کے لیے ان کو بھی اجازت نہیں دی گئی. یہ جو بھارت کا خوف ہے کشمیریوں کی جمع ہونے سے، مجتمع ہونے سے، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے بہار صاحب، گزارش میری یہ ہے کہ ہندوستان نے سب سے پہلے تو کشمیر کی قیادت کو توڑنے کی کوشش کی. محمد مقبول بھٹ صاحب کو پھانسی کے پھندے پہ چڑھا دیا گیا، محمد افضل گورو کو پھانسی کے پھندے پہ چڑھا دیا گیا، اور اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ
ڈاکٹر قاسم فقتو جیسے ہمارے 28 ایسے لوگ ہیں جو برس ہا برس سے 3 دہائیوں سے ہندوستان کی جیلوں میں اور وہ عمر قید وہاں پہ کاٹ رہے ہیں، اور ہزاروں کی تعداد میں ہماری آزادی پسند کارکنان اور ساری کی ساری قیادت تحصیل لیول سے لے کے ڈسٹرکٹ لیول، ڈویژن لیول اور ریاست کے لیول کی وہ اس وقت جیلوں میں ہے۔ مسرت عالم بٹ صاحب جیل میں ہیں، یاسین ملک صاحب جیل میں ہیں، آسیہ اندرابی، فہمیدہ صوفی، نائدہ نسرین، ایاز اکبر، سیف اللہ پیر، نعیم احمد خان، شبیر احمد شاہ، ساری کی ساری قیادت جانے جیل پہچانے لوگ جی ہیں۔ ہاں، ان کو جیلوں میں ڈال دیا گیا۔ اور ابھی آپ نے تذکرہ کیا کہ جس طرح سے سید علی گیلانی بابا حریت کو مسلسل 11 برس گھر میں نظر بند رکھا گیا اور انہیں علاج معالجے کی وہ سہولیات دستیاب نہ ہو سکی، وہ اللہ کو جو ہے وہ پیارے ہو گئے۔ ان کا جنازہ بھی کس طرح سے رات کے آخری پہر فجر سے پہلے جو ہے حیدرپورہ میں ان کے بچوں کو، ان کی فیملی کو، چھین کے جبراً ان کو جنازہ دفنایا گیا۔ وہ اس لیے کہ اگر جنازہ دن میں ہوتا تو لاکھوں کشمیری شہری علی گیلانی صاحب کے جنازے میں شریک ہوتے۔ اور اس طرح سے محمد الطاف شاہ صاحب جو 12 اکتوبر کو وہ شہید ہو گئے تھے ادھمپور جیل میں، تو ان کا جنازہ بھی جیل سے اٹھا تھا۔ اور پھر ابھی عبدالغنی بھٹ صاحب کی آپ نے بات کی، جو بہت ہی قداور شخصیت تھے آزاد ریاست جموں و کشمیر کے اندر، وہ بڑی علمی شخصیت تھے، وہ مکالمے کے حامی تھے، ایون کہ وہ مسئلہ کشمیر کو مکالمے کے ذریعے، بات چیت کے ذریعے حل کرنے کے بہت حد تک حمایتی تھے، بلکہ اس کے لیے وہ کوششیں بھی کرتے رہے، اور سابق چیئرمین بھی تھے وہ حریت کانفرنس کے۔ تو ابھی ان کی وفات ہوئی اور ان کے جنازے پہ بھی اسی طرح کا طرز عمل ہندوستان کی حکومت نے رکھا، لوگوں کو جنازے میں نہیں آنے دے گیا، اور ان کے ورثاء کو پابند کیا گیا کہ وہ رات کی تاریکی میں ان کا جنازہ جو ہے کر دیں۔ تو ہندوستان باقی جو ہمارے آزادی پسند نوجوان ہیں، برہان وانی شہید ہے، ڈاکٹر منان وانی شہید ہے، جنید سرائی شہید ہے، اور اس طرح کے سینکڑوں نوجوانوں کے جنازے ان کے والدین کو نہیں ملے، ان کے ورثاء کو نہیں ملے، بلکہ وہ وادی کشمیر کے دور دراز علاقوں میں سونا مرگ اور اس طرح کے بنگس کے ایریاز میں جو مختلف قبرستان ہیں وہاں پہ دفنائے گئے۔ تو ہندوستان کشمیریوں کی اجتماعیت اور ان کی اجتماع سے خوف زدہ ہے کہ اگر کشمیر کے لوگ دوبارہ سے مجتمع ہو گئے اور وہ کسی ایک قیادت کے زیر سایہ آ گئے، تو ہندوستان کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا نئی جنریشن کو روکنا، ان کو قابو کرنا، ان کو بندوق کی نوک پہ خاموش کرنا۔ اب حالات 90 کی دہائی سے بدل گئے ہیں، بلکہ 2000 کی دہائی سے بھی دنیا بدل گئی ہے۔ اب تو ہر شخص کے ہاتھ میں موبائل بھی ہے اور وہ تمام تر چیزوں کو ہائی لائٹ کر سکتا ہے۔ لیکن میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ جو کالے قوانین ہیں، جو لوگوں سے نوکریاں چھن جانے کا خوف ہے، جو لوگوں کے اوپر یہ خوف بٹھا دیا گیا کہ ان کی زمینیں چھن جائیں گی، ان کے گھر مسمار کر دیے جائیں گے، ان کو UAPA کے تحت پکڑ کے جیلوں میں بند کر دیا جائے گا، تو یہ ایک ایسا خوف ہے جو فی الوقت اس وقت تک کشمیر کے لوگوں کی اجتماعیت کو میں سمجھتا ہوں کہ توڑنے میں ایک طرح سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہندوستان کے نزدیک کامیاب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اچھا، ایک تو بھارت کی یہ حکمت عملی ہے کہ وہ کشمیر میں ڈیموگرافی کی تبدیلی کے لیے کوشاں ہے، قوانین بنائے جا رہے ہیں، ان کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ دوسری یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ جائیدادیں، زمینیں ہتھیا لی جائیں جن میں حریت پسند بھی ہیں، جن میں کچھ اور مقامی لوگ بھی ہیں۔ مثلاً جو آخری اس کا سلسلے کی کڑی ہے وہ سید علی گیلانی کا جو ایک گھر ہے حیدرپورہ میں، اور جو ان کی تنظیم کی طرف سے کی ملکیت تھا اور ایک ٹرسٹ کی ملکیت تھا، اس پر بھی انہوں نے سرکاری بورڈ لگا دیا ہے اور تحویل میں لے لیا ہے۔ یہ جو کشمیریوں کی جائیدادیں، زمینیں، باغات کنٹرول میں لینے کا عمل ہے، یہ تو بالکل ایک اسرائیلی سٹائل لگتا ہے اس میں، تو کیا کہتے ہیں آپ اس حوالے؟ جی بالکل، آپ نے بجا فرمایا کہ جس طرح سے 1948 کے بعد ایک قابض ریاست کا، جار ریاست کا وہاں پہ ان کو تھوڑی زمین دی گئی، اور پھر انہوں نے رفتہ رفتہ ہمارے جو فلسطینی بھائی تھے ان کی زمینوں پہ قبضے کیے، ان کی جائیدادوں پہ قبضے کر لیے، ان کو اپنے گاؤں سے، بستیوں سے جبراً بے دخل کیا جاتا رہا۔ اور آج کی جو فلسطین کی ہماری ایک ریاست ہے، جو ایک تاریخی ریاست ہے، اس کی جو اس وقت جغرافیہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح سے وہاں پہ جگہ جگہ آپ کو جو ہے وہ یہودی نظر آتے ہیں۔ اس طرح سے ہندوستان اور اسرائیل تو چونکہ دونوں کا اکٹھ ہے۔ دیکھیے، ہمیں ایک بات سمجھنی چاہیے، دنیا بھر کے مسلمانوں کو، 57 اسلامی ممالک جو ہیں اور اس میں 1.5 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں، کہ ہندوستان یہاں پہ بیٹھ کے جو ہے وہ اکھنڈ بھارت کی بات کرتا ہے۔ جب وہ اکھنڈ بھارت کی بات کرتا ہے، اور ابھی جو پچھلے سال 2024 میں دلی کے اندر نئی پارلیمنٹ کی عمارت بنی ہے ہندوستان کی حکومت کی، وہاں پہ جو نقشہ لگایا گیا ہے اس میں کیا ہے؟ اس میں خدا نخواستہ پاکستان، افغانستان اور ساری جو ایران،
یہ مسلم ریاستیں عراق، شام، یہ ملا کے، اور پھر ان کا یہ خواب ہے کہ وہ خدا نخواستہ مکہ اور مدینہ تک جائیں گے۔ اور جب ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں، جو دنیا کا ایک بدترین دہشت گرد اسرائیل کی شکل میں موجود ہے، اس کا جو ایک گریٹر اسرائیل کا خواب ہے، جو وہ کھلے عام نیتن یاہو اس کا پرچار کرتا ہے، اس کی کابینہ کے لوگ پرچار کرتے ہیں اور علل اعلان کرتے ہیں، تو وہ اس طرف سے آگے بڑھنے کی اس کی منصوبہ بندی ہے کہ وہ شام کو اور بہت سارے جو مسلم ریاستیں ہیں چھوٹی اس کے سامنے، ان کو وہ خدا نخواستہ جو ہے وہ ختم کرے گا اور کہیں مدینہ پاک اور مکہ مکرمہ کی طرف بڑھے گا۔ تو یہ دونوں جو اسلام دشمن ممالک ہیں، دونوں کی اسٹریٹجی ایک ہے، اس نے وہاں پہ فلسطینیوں کو بے دست و پا کیا۔ نریندر مودی کی حکومت جموں کشمیر کے اندر مسلمانوں کو بے دست و پا کرنے، اشوکا چکر جو لگایا گیا وہاں، وہ تنصیب کی گئی تھی اس کی حضرت بل میں، اس کی بھی بڑی سگنیفیکنس تھی، اسی حوالے سے کیا کہیں؟ دیکھیے کشمیر کے اندر تو ہندوستان مسلسل یہ کوشش کر رہا ہے کہ وہاں پہ تمام اسلام سے جڑی، کشمیریت سے جڑی ثقافت کو، کلچر کو، نشانوں کو ختم کر دیا جائے۔ اور وہ وہاں پہ جو اس نے وہ لگانے کی کوشش کی لال چوک کے اندر، تو لوگوں نے بڑی اس پہ مزاحمت کی۔ آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے تھوڑے اور پتھر پکڑ کے اس کو توڑ دیا اور ریزسٹ کی، مزاحمت کی، اور اس میں بھی 40-45 لوگوں پہ FIR درج کر دی گئی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اہل کشمیر جو ہے الحمدللہ وہ اسلام کی سربلندی کی جنگ لڑ رہے ہیں، کشمیر کے لوگ اپنی اسلامی ریاست کے تشخص کو بچانے کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور کشمیر کے لوگ پاکستان کا دفاعی مورچہ ہیں کہ پاکستان دنیا بھر میں ایک دفاعی حصار کی حیثیت رکھتا ہے الحمدللہ۔ اور کشمیر جو ہے وہ ہندوستان کا جو اکھنڈ بھارت کا خواب ہے، جو شیطانی خواب ہے، اس کے سامنے جو ہے وہ پہلا مورچہ کشمیر ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کشمیر کے لوگوں کی آزادی کی بات کی تائید ہونی چاہیے، ان کے حق خود ارادیت کے مطالبے کی پوری عوامی اور قومی سطح بلکہ عالمی سطح پہ بھی پذیرائی ہونی چاہیے، تاکہ کشمیر کے لوگ جو ہے وہ بھارت کے جبر و استبداد سے آزاد ہو سکیں۔ بہت بہت شکریہ عزیر غزالی صاحب، آپ سے بہت اچھی معلوماتی گفتگو رہی۔ ناظرین، اس گفتگو سے یہی اخذ ہوتا ہے اور اس کا خلاصہ یہی ہے کہ بھارت اپنے دیر پا اور طویل المیعاد قسم کے جو مقاصد ہیں اس کے ان پر عمل درآمد کے لیے بہت آہستہ روی کے ساتھ چل رہا ہے، لیکن کشمیر کے جو عوام ہیں وہ بھارت کی ثقافتی جارحیت کو عملی جارحیت کی طرح ناکام بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ لیکن اب کشمیر سے باہر کشمیر کے دوستوں، ہمدردوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس تحریک کو جو جاری ہے کشمیر کے اندر ظلم و ستم کے باوجود، اس کو مضبوط کریں، تاکہ کشمیر اپنے مقاصد سے، کشمیری عوام اپنے مقاصد سے ہم آشنا ہو سکیں، اپنی منزل سے وہ ہمکنار ہو سکیں۔ سو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔